अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान का एक और रोज़ा आप सबको मुबारक हो। कैसे हैं आप सब लोग, मेरे बहन और भाई देखने और सुनने वाले सबको मेरी तरफ से सलाम और साथ में मुबारकबाद जी एक नए रोज़े की। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी की तैयारी हम लोगों ने कर ली है और बस सहरी करके अभी चाय पी रहे थे और साथ साथ तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब थी तो मैंने सोचा चले मैं सहरी से पहले पहले ही ख़त्म होने से टाइम तो भाप ले लेती हूँ, क्योंकि इससे फिर सारा दिन जो है वो सांस लेने में मुझे आसानी होगी। मेडिसिन तो मैं कोई ले नहीं पाऊँगी, तो इसलिए सुबह ही सुबह मैंने स्टीम ले ली थी साथ ही, और सहरी करके फ़जर की नमाज़ पढ़कर फिर थोड़ी देर के लिए हम सो गए थे और अभी उठ गए थे जी। सुबह हो गई थी, फ़ातिमा को स्कूल भेजना था, तो ये ज़िम्मेदारी भी है हमारी माशाल्लाह से उसको स्कूल भेजने की भी। साथ साथ चल रहे थे जी घर के काम काज। और आप लोग सुनाएं कि आपका रमज़ान जो है वो कैसा गुज़र रहा है। और जो मैं आप लोगों को वज़ाइफ बता रही हूँ, आप लोग हर रोज़े में साथ साथ वो कर रहे हैं या नहीं, कुरान पाक आप लोगों ने शुरू किया है या नहीं। बस बरकतें समेटें जी आप रमज़ानुल मुबारक की और इबादत करें, अल्लाह ताला से अपनी अपने वालदैन के लिए मग़फ़िरत मांगें और कोशिश करें कि इस रमज़ान में इस तरह के अमाल आप करें कि अल्लाह ताला आपकी जितने भी गुनाह हैं उनको बख्श दें और आप लोग बिल्कुल पाक साफ़ हो जाएं और फिर आने वाली नई ज़िंदगी में उन गुनाहों को मत दोहराएं। तो ये तो हो गया जी, रमज़ान के हवाले से बात होगी हमारी। खदीजा कर रही थी जी नाश्ता, फ़ातिमा चली गई थी स्कूल, उसको तैयार करके हमने भेज दिया था और अभी घर के काम काज करने के साथ साथ आज मैं बताऊंगी आपको चौथे रोज़े से रिलेटेड जो हमारा वजीफ़ा है वो क्या है और क्या पढ़ना है आपने, वो सब कुछ मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगी। और साथ साथ आपके साथ ही मिलकर हम करेंगे जी अफ्तारी की भी आज तैयारी, आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी कि अफ्तार में हम लोग क्या क्या तैयार करते हैं, क्या बनाते हैं। बस एक दो डिशेस ही आगे पीछे होती हैं, वरना तो रोज़ाना रूटीन में यही दही भल्ले, फ्रूट चाट, ये बच्चे जो हैं ये कहते हैं जी हमें ये खाना है। और कभी घर में बने हुए समोसे हम फ्राई कर लेते हैं, रोल, और कभी बाज़ार से भी मंगवा लेते हैं जी हम बने बनाए। तो ये है हमारी रूटीन अफ्तार की, वो भी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ साथ जी आप देख रहे हैं हमारे घर की रूटीन भी। सुबह ये गाड़ी जो मैं कल लेकर गई थी उधर अपने हस्बैंड के पास, फिर उन्होंने वहीं पर रख ली थी और अभी उनका चक्कर लगा था लाहौर, तो वहाँ से वो घर भी आ गए थोड़ी देर के लिए और गाड़ी जो है वो एक्सचेंज करके अपनी लेकर चले गए और हमारी गाड़ी को यहाँ पर छोड़ गए। पहले हमने उसको अच्छे से वॉश करके खड़ा किया था, लेकिन अभी जो है इसको भी वो गंदा करके ले आए थे। वो रास्ता ही बहुत टूटा फूटा सा है जो उनके वहाँ से यहाँ तक आता है रास्ता, वो बहुत ख़राब है। तो मिट्टी और धूल तो आपको पता है फिर रास्तों में होती है, इस तरह के कच्चे पक्के रास्ते हैं। अभी हम समेट रहे थे जी अपने कपड़े जो हमने धोए थे रात को, और वो गीले होते हैं तो फिर हम रात को उनको ऊपर वाले लाउंज में डाल देते हैं और सुबह जब धूप निकलती है तो फिर हम उनको बाहर फैला देते हैं। तो चलिए जी अभी आ जाते हैं उस वजीफ़ा की तरफ। तो आपने ये करना है कि जी सूरह आराफ की आयत है एक 23, जो कि ख़ास अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत मांगने के लिए वो आयत जो है वो बहुत मुजरब है। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि मग़फ़िरत, जब अल्लाह ताला, एक बात और मेरी आप याद रखिएगा कि आपकी दुआएं हमेशा तब कबूल नहीं होती जब आपका कोई ना कोई ऐसा गुनाह आड़े आ जाता है। हमेशा आपकी दुआओं के कि अल्लाह ताला जो है वो आपके उस गुनाह की वजह से आपकी दुआओं को कबूल नहीं करते। तो दुआ को कबूल करवाने के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला से आपने माफ़ी मांगनी है जी अपने गुनाहों की। जब अल्लाह ने आपके गुनाहों को माफ़ कर दिया तो फिर आप ये यकीन रखिए कि आपकी दुआएं भी इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ ज़रूर कबूल होने लग जाएंगी। तो चौथे रोज़े वाले दिन आपने क्या करना है जी, मगरिब की नमाज़ पढ़कर, जब आप मगरिब की नमाज़ पढ़ चुके हों, अफ्तारी कर चुके हों, मगरिब की नमाज़ के बाद आपने अव्वलो आखिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, वहीं जाए नमाज पर बैठे हुए, और दरमियान में सूरह आराफ की आयत नंबर है जी 23, वो मैं स्क्रीन पर भी आपको दे देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो कि वो क्या है आयत। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ये जो आयत है यहाँ से सूरह आराफ की आयत नंबर 23,
ابھی آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ لیں گے. یہ آیت آپ نے 23 مرتبہ ہی پڑھنی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہی یہ اسکرین پر لگائی ہے. یہ آپ نے اس طرح سے 23 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 23 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر سے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اپنی اور اپنے والدین کی بخشش مانگیے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیے کہ یا اللہ میری اس گناہ کو معاف فرما دیجئے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہیں اور میری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہے. سب سے پہلے رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کیجئے. دعا کر کے جب آپ اپنی مغفرت مانگ چکے ہوں تو اس کے بعد پھر آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں، آپ مسلسل کچھ عرصے سے یا ہمیشہ سے مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو اب مانگیے گا. ایک تو آپ نے روزہ رکھا ہوگا، روزے کے بعد آپ افطاری کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز کے دوران آپ کا رابطہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. نہ تو آپ نے کسی سے کلام کرنا ہوتا ہے، نہ آپ نے کسی سے بولنا ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کر رہے ہیں. اور نماز کے بعد جب آپ یہ دعا مانگیں گے اللہ سے 23 مرتبہ یہ پڑھ کر، تو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. اور یہ آیت خاص طور پر مغفرت کے لیے ہی ہے، اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھ پر رحم کر دے. تو جب آپ اللہ سے رحم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے غفور الرحیم ہے. ہم لوگ تو ہیں ہی خطا کے پتلے اور خطائیں کرتے ہیں، سارا دن گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بے نیاز ہے کہ جب بھی ہم اس کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دوں گا، چاہے وہ زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہوں، چاہے وہ سمندر کے پانی کے برابر ہوں، اس کی جھاگ کے برابر ہوں، میں تب بھی اپنے بندے کے گناہ کو معاف کر دوں گا. اور یہ یاد رکھیے کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ موت کی آخری ہچکی تک کھلا ہوا ہے. یہ آپ یاد رکھیے. ہمارے عالم جو استاد محترم تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بس موت کی جب آخری ہچکی آپ بستر مرگ پر ہوں اور آپ کی جان نکلنے والی ہو، تب تک اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت کی دعا کو ہمیشہ قبول کرتے ہیں. آپ کو معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور آپ کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد رمضان المبارک گزر بھی جائے تو تب بھی آپ نے یہ آیت 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ اپنی ہر نماز کے بعد بھی اس کو شامل کر لیجئے. یہ بہت ہی مجرب دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ جب اپنی مغفرت مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے. اور دیکھیے ویسے تو پتہ نہیں ہمیں مہلت ملتی ہے سارا دن میں یا نہیں، لیکن 5 وقت جب آپ نماز پڑھتے ہیں کم از کم اس کے بعد تو ہمیں اپنی مغفرت مانگنی چاہیے. اور کیا پتہ کہ کون سی نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ہو. موت آپ کو پتہ ہے کہ بتا کر نہیں آتی، اور کبھی بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کون سا سانس آخری ہے، کون سا پل آخری ہے، اور کون سا دن آخری ہے. بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ ابھی ٹھیک ٹھاک چل رہے ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا، لیکن کوئی نہ کوئی راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایک پل میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. ہنستے کھیلتے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے گھر میں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے میں نے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے. میری اپنی فیملی میں بھی جو ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو بھی لگائی تھی، میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، بولتے چالتے. اچانک ان کے سینے میں درد اٹھا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مجھے ایسیڈیٹی ہو گئی ہے. باتیں کرتے کراتے وہ گاڑی میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہاسپٹل گئے ہیں، اور راستے میں ہی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. کوئی ایسی بات انہوں نے گھر والوں کو نہیں بتائی، ان کو مہلت ہی نہیں ملی، اور انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا
کہ میں نے مر کے واپس آنا ہے اور آج کی جو رات ہے وہ میری قبر میں آئے گی۔ تو اس لیے آپ لوگ پلیز یہ خیال رکھا کریں، جو آپ لوگوں کے ایسے لوگ آپ کے قریبی جن سے آپ ناراض ہیں یا جو آپ سے ناراض ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ اس رمضان المبارک میں ان سے معافی مانگ لیجئے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ عمر میں ان سے بڑے ہوں یا آپ چھوٹے ہوں، معافی مانگ لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا رتبہ جو ہے وہ زیادہ بلند ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کی کوئی بھی غلطی ہے یا نہیں ہے تو آپ پھر بھی ان سے معافی مانگ لیجئے، اور رشتوں کا تقدس جو ہے اس کا خیال رکھیے، عزت دیں لوگوں کو، اور آپ کو بھی اس کے بدلے میں انشاءاللہ عزت ہی ملے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت کسی کے لیے اچھی ہے اور آپ کے ہاتھوں پھر بھی اس کے لیے کوئی کام برا ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ آپ کو نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے حال جاننے والے ہیں، اور وہ انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں، اس کے اعمال کو نہیں دیکھتے۔ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے سب کے بارے میں، آپ کبھی بھی کسی کے بارے میں نیگیٹو مت سوچئے، حسد نہیں کریں اس سے، اور حسد کرنے کا تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کسی کی قسمت میں لکھ دیا ہے اس کی قسمت اس کے ساتھ ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی قسمت تو نہیں بدلوا سکتے حسد کر کے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے حصے میں گناہ ضرور اکٹھا کرتے ہیں۔ اور میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے، بچپن سے ایک بات سیکھی تھی کہ کسی کی اچھی چیز کو دیکھیں تو ہمیشہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز اس کے نصیب میں کر دے، اور اس کو بھی تو یہ چیز آپ نے ہی نوازی ہے، اللہ اپنے کرم اور اپنے رحم سے مجھے بھی یہ چیز نواز دے، اس چیز سے مجھے بھی نواز دے۔ تو آپ دیکھیے گا، یقین کیجئے گا کہ ہمیشہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوازیں گے، اور اس بندے کے حق میں اچھی دعا کیجئے کہ یا اللہ یہ چیز اس کے نصیب میں کر جو اس کو آپ نے دی اپنی رحمت اور برکت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو دینے والی ہے، آپ بس اس سے مانگ کر دیکھیے، وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور نوازیں گے۔ تو یہ ہو گیا جی ہمارا وظیفہ اور ہماری آج کی بات، اور یہ کرتے کراتے دیکھیے ہماری افطاری جو تھی وہ تیار ہو چکی تھی الحمدللہ۔ ہم نے آج بنائے تھے دہی بھلے اور پکوڑے اور فروٹ چاٹ، ساتھ میں تھی جی کھجوریں، اور سموسے اور کچوری ہم نے منگوائے تھے بازار سے، اور ساتھ میں جو میں نے برگر پیزا بنایا تھا اس دن، آج ہم نے وہ بھی ایک فرائی کیا ہے۔ ٹیسٹ تو بہت اچھا تھا، لیکن وہ بہت موٹے اور بہت بڑے بن گئے تھے سائز میں، تو میں نے سوچا ہے کہ آئندہ اگر بنائے تو پھر ان کو ذرا چھوٹے سائز میں بنائیں گے۔ ابھی ہو گئی تھی جی رات، اور سارے کاموں سے فری ہو کر نماز پڑھ لی تھی ہم نے، اور سونے کا وقت آ گیا تھا۔ آج کل میں نے اپنی بھی روٹین ذرا چینج کر لی ہے، تھوڑا جلدی سوؤں گی، کیونکہ پھر فاطمہ کو بھی اسکول بھجوانا ہوتا ہے، اور اگر آپ رات کے 1-2 بجے سو کر دوبارہ 3:30 بجے اٹھیں گے سحری کے لیے تو سر اتنا چکراتا ہے کہ پھر آپ سے سحری بھی نہیں کی جاتی، اور تہجد کی نماز بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہو پاتی۔ تو اس لیے میں آج کل کوشش کرتی ہوں کہ میں جلدی سے عشاء کی نماز پڑھ کے صورتیں پڑھ کر سارے کام نمٹا کر میں بھی اور بچے بھی جلدی سو جائے 9 بجے کے قریب۔ ابھی چاہوں گی جی آپ سے اجازت، میں کل تک کے لیے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اس رمضان المبارک میں میری بیٹیوں کو، میرے شوہر کو، میرے تمام گھر والوں کو، اور آپ لوگ بھی مجھے میری دعاؤں میں ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، پھر اپنے لیے دعا کرتی ہوں۔ ابھی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔